कृपया ध्यान दें, इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। खलीफा और अमीरुल मोमिनीन होकर, तख्तो ताज का मालिक होकर, सोने चांदी के खजानों का मालिक होकर लोग वली अल्लाह थे। सिर्फ अमीरी और तमंगरी नहीं बल्कि हुकूमत उनके पास थी, इक़्तिदार उनके पास था। खुदावंद करीम ने दुनिया की सारी चीजों से नवाजा था, मगर खौफ खुदा इतना था, ऐसे खुदा तरस लोग थे कि सारी रात रोया करते थे, दिन में कौम और मुल्क का काम किया करते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह बादशाह है। हर जुमेरात को 1000 दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना रखा था। हर जुमेरात को 1000 दुरूद शरीफ बिला नागा पढ़ता था। लिखा है कि एक रात 700 मरतबा पढ़ा, नींद आ गई, ख्वाब में दीदार हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फरमाया नूरुद्दीन आज 300 दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा? बादशाह होकर 1000 दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, हम गरीब होकर 100 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते। और कमाल ये है कि हर शख्स के दिमाग में एक बात बैठ गई कि मैं जन्नती हूं और जब सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा। यही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत है। ईसाइयों और पादरियों ने साजिश की, 2 आदमी मुसलमान, जाहिरी मुसलमान बनाकर के मदीने पाक भेजे। उन्होंने जन्नतुल बकी के करीब एक मकान खरीदा और उस मकान से सुरंग लगानी शुरू कर दी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस तक। मिट्टी जो निकलती उसे कब्रों की तरफ फेंक देते। पैसा चूंकि पीछे अंग्रेज की तरफ से आता था, ईसाइयों की तरफ से आता था, मदीने पाक में लोगों की बड़ी खिदमत करते थे, बड़ी सखावत करते थे, बड़ी खैरात करते थे। हाँ, जो 4 देगे पकाता हुआ नजर आ जाए उसको वली अल्लाह ना समझा करो। जिसके यहाँ साल में 2-4 मरतबा न्याज बख्ती दिखाई दे जाए, तुम तो कहते हो कि हातिम ताई का बाप यही है। रोजाना खाने पकाते, खैरात करते, सखावत करते, लोगों को राहों पे खड़े होकर पानी पिलाते, नमाजें पढ़ते थे काफिर। सुरंग चलती चलती मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के करीब पहुंची। अल्लाहु अकबर। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहीमहुल्लाह बादशाह वक़्त सोया हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ और उन दोनों आदमियों की शक्ल दिखाई दी। आपने फरमाया नूरुद्दीन तू सोया हुआ है और यहाँ मुझे ये 2 कुत्ते तंग कर रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह उठा। मेरे गुनाहों की शामत मुझे नजर आई, ख्वाब मुझे नजर आ गया। उठा, वजू की, नवाफिल पढ़े, दुआ और इस्तिग़फ़ार की, अपने गुनाहों की माफी मांगी, फिर सो गया। फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरी मर्तबा ख्वाब में दीदार नसीब हुआ और उन दोनों आदमियों की शक्ल दिखाई दी। फरमाया नूरुद्दीन तू सोया हुआ है, मुझे ये कुत्ते सता रहे हैं।
फिर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह उठा, दुआ मांगी, वजू किया, इस्तिग़फ़ार की नवाफिल पढ़े, फिर तीसरी मर्तबा सो गया। फिर ख्वाब में दीदार हुआ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, और वही जुमला अपने इरशाद फरमाया, दोनों ईसाइयों की शक्ल दिखाई। सुल्तान नूरुद्दीन ने अपने वजीर इकट्ठे कर लिए, अपने मुशीर इकट्ठे कर लिए, रात का वक्त है। कहने लगा कोई ना कोई बात है, अब ये ख्वाब नहीं रहा। 3 मर्तबा मुझे शहंशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और आप मुझे यूं फरमा रहे हैं। वो कैसा बादशाह होगा जिसको एक एक रात में 3-3 मर्तबा आका का दीदार नसीब हो। कुर्बान जाऊं उस बादशाह के पांव से उड़ी हुई खाक पे। और भी दोस्तों ये भी गौर करो कि मुश्किल और परेशानी के वक्त में हमेशा अपने आदमी को कहता है कोई। तेरे साथ किसी का मुकदमा हो जाए, लड़ाई हो जाए, रंजिश हो जाए, उसको जाके कहेगा कि जिस पर तेरा 100% एतमाद हो कि ये मेरा है, यार देख मेरी साथ क्या हो रही है। पता चला कि काली कमली वाले का और नूरुद्दीन बादशाह का कितना गहरा ताल्लुक होगा। वही रोना मैं रो रहा हूं कि आज मजदूर, आज गरीब, आज तंग दस्त, आज बाल बच्चेदार आदमी को ये तौफीक नहीं कि वो तमन्ना करे इस बात की कि मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हो, मैं अपने आका को देख लूं। दुनिया में ये सबसे बड़ी दौलत है। और उस शख्स का मर्तबा कितना ऊंचा होगा। मदीने पाक में क़याम है। शेखुल अरबी वाला जम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की तैयारी फरमाने लगे। ख्वाब में दीदार नसीब हुआ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया हुसैन अहमद यहीं ठहर जा, और जिस चबूतरे पे बैठकर मैं दीन सिखाया करता था, साहबे सुफ़ा को कुरान पढ़ाया करता था, और हुसैन अहमद इसी चबूतरे पे बैठकर लोगों को मेरी हदीस पढ़ा। तुम कहीं आओगे जाओगे, रिश्तेदार रोकेंगे ठहर जाओ, साला रोकेगा, बहनोई रोकेगा, फूफी रोकेगी, खाला तस्लीम कराएगी, हमशीरा कहेगी भाईजान रुक जाओ, मामे रोकेंगे, अजीजो अकरबा रोकेंगे। खुदा की कसम हुसैन अहमद तेरा कितना ऊंचा मर्तबा होगा, तुझे इमामुल अंबिया ने रोका। फिर 1-2 दिन के लिए नहीं रोका, मुसलसल 18 बरस तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जालियों की छांव में बैठकर, गुंबद खिदरा के करीब बैठकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दरस दिया। तुम्हारा क्या है, तुम तो यूं कह करके रद्द कर देते हो, है फलाना तो कांग्रेसी था, फलाना तो यूं था। तुमने कभी उनकी जिंदगी को देखा? एक आदमी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद होने के लिए बंबई से आया और आके देखा कि मौलाना मदनी एक बिल्ली से खेल रहे हैं। कभी गोद में बिठाते हैं, कभी इस तरफ गोद में बिठाते हैं, कभी उसको रोटी खिलाते हैं, कभी पानी पिलाते हैं, कभी उसको सीने से लगाते हैं। वो जो मुरीद होने आदमी आया था कहने लगा ये तो मैंने सुना था बहुत बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा ही अल्लाह वाला है, न तस्बीह है, न खलीफों की कतार है, न कोई लंबा चौड़ा प्रोपगंडा है, न ढोल बज रहा है, न सरंगी, न तबला। ये पीर काहे का है?
برابر میں ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے کو کہنے لگا کہ یار میں تو بمبئی سے چل کر مرید ہونے آیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑا اللہ والا ہے، یہ کائے کا اللہ والا ہے، یہ تو بلی سے کھیل رہا ہے۔ مولانا نے یہ بات سن لی، فرمانے لگے او اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے میں اس بلی سے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ بلی بھی میں مدینے سے ساتھ لایا ہوں۔ یہ وہ بلی ہے جو روز اقدس کے قریب گھومتی تھی، میں تو اس کے پاؤں چومتا ہوں، یہ آقا کے شہر اور گلیوں میں پھرنے والی بلی ہے۔ ایک دوسرے علاقے سے ایک اور آدمی مرید ہونے کے لیے آیا تو مولانا کو دیکھا کہ ککر کی جڑ میں گوٹی کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بہت ہی بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، یہ تو ککر کے ہلے لگا ہوا ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، نہ مریدین بیٹھے، نہ خلیفوں کی قطار، کچھ بھی نہیں۔ تو پوچھ لیا حضرت میں تو اس ارادے سے آیا تھا، فرمایا یہ بیج ککر کا مدینے سے لایا ہوں، اس لیے دن میں 1 گھنٹہ اس کے پاس خرچ کرتا ہوں۔ وہ اللہ والے جو مدینے کی بلیوں سے پیار کریں، جو مدینے سے لائے ہوئے ککر کے بیج سے درخت اگ جائے اس سے پیار کریں، وہ ولی نہیں اور طبلے سرنگی والے ولی ہو سکتے ہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں تنخواہ لے کر کی درس نہیں دیا، وظیفہ لے کر کی درس نہیں دیا، گورنمنٹ کی ملازمت کر کے درس نہیں دیا، لوگوں سے لیا نہیں دیا نہیں، خود نقش حیات میں لکھتے ہیں 1 چھٹاپ مسور کی دال پانی میں ابال کر 11 آدمی اس پانی کو پی کر سو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ لوگ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، محبت تھی، عظمت تھی، غلامی کی صحیح معنوں میں۔ میں تمہیں اور باتیں ہی نہیں اولیاء اللہ کرام کی بتلاؤں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھ لیا، جب شام کا تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد اہل مدینہ، مدینے والے چھلکے سبزیوں کے، ترکاریوں کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان چھلکوں کو چن کر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، پانی میں دھو کر چاقو سے ٹکڑے کر کے اور چبا کر نگل جاتے ہیں، اوپر سے پانی پی کر حسین احمد تمام رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس نے مدینے کی گلیوں کے چھلکے چبائے، جس نے مدینے کی بلیوں سے پیار کیے، جس نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی ڈالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، اور اس کے بعد بھی حکم ملا 18 سال کے بعد حسین احمد ہندوستان کے حالات صحیح نہیں جا دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر میری حدیث پڑھاتا رہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے ولی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے والے ولی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ولی ہیں۔ اس لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے
کہ جس دل میں تو نہ ہو، وہ عظمتوں کے مالک لوگ تھے جنہوں نے 24 گھنٹے آقا کی دربار میں گزارے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طرح سے 3 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، مشورہ دو۔ بادشاہ جب ولی اللہ ہوگا، وزیر بھی اصل تو ولی اللہ ہوں گے نہیں، کم سے کم مسلمان تو ہوں گے۔ بادشاہ جب ایسا تھا کہ ایک رات میں 3 مرتبہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے، تو اس کے وزیر بھی اصل تو اس جیسے ہی ہوں گے، ورنہ اس سے کم درجے کے مسلمان تو ہوں گے نا۔ اب میں اگر اگلی بات کہہ دوں تو کل پرسوں تک لال پٹکیوں والے آ جائیں گے، کیا کریں؟ جیسی روح ویسے ہی فرشتے، ہمیشہ ایسے ہی رہا، جیسے عوام ویسے ہی بادشاہ، جیسے بادشاہ ویسے ہی عوام۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو زنا کرتے رہے، ہم تو شرابیں اڑاتے رہے، ہم تو حرام خوری کرتے رہے، ہم تو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہے، اور جو بادشاہ آئے وہ حضرت عمر کا غلام ہو اور یوں ہو اور یوں ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، رات اعلان ہو رہا تھا مجلس شورا کا، انشاءاللہ العزیز میرا تو یقین ہے بہت پہلے سے کہ پاکستان میں جتنے پکے ابدال غوث ولی اللہ ہوں گے تمام کے تمام وہی لوگ آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج اخبار میں نام ہوں گے، پڑھ لیے ہوں گے، کئیوں نے رات کے ریڈیو، مجھے پتا نہیں تھا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا، بکر تھا رات، تو کان لگائے بیٹھے ریڈیو سے، میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آج مجلس شورا کا اعلان ہو رہا ہے۔ چھوڑو، میں نے کہا مجلس شورا کون سی؟ حضرت عمر کی مجلس شورا ہے۔ واہ واہ! فاروق اعظم کی شورا کے ممبر طلحہ تھے، زبیر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، سعد ابی وقاص تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ سبحان اللہ! 6 کے بارے میں کالی کملی والے نے زندگی میں فرمایا جنتی جنتی جنتی۔ حضرت عمر کی شورا کا ممبر، ایک آدمی تو ایسا تھا، اے خدا کی قسم میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، انتہائی خوشی کے موقع پر ساری امت یہ کہتی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بھی اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ سارا مدینہ یوں ہی کہتا تھا، صحابیات یہی کہتی تھی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، صحابہ یہی کہتے تھے، بچے یہی کہتے تھے، جوان یہی کہتے تھے۔ اور خدا کی قسم اس جوان کو تم کیا کہو گے جس کو حضور نے فرمایا ہو سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں؟ کتنے خوش ہوں گے سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی سے فرمایا ارمی یا سعد، خوب تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ اور ایک اور بات غور طلب ہے کہ حضور نے جو اتنی بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، کسی کو زیادہ کھاتے دیکھ کر نہیں کہ وہ نوجوان 50 روٹی کھا گیا، حسن و جمال دیکھ کر نہیں، بلکہ کافروں کو ختم کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سعد پہ تحاشا تیر چلا رہے تھے۔ ان عورتوں سے حضور راضی ہوئے جنہوں نے دین چمکایا اور کفر مٹایا۔ ان مردوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے جنہوں نے دین کو چمکانے کے لیے جان کھپا دی، مال کھپا دیا، آل کھپا دی، سب کچھ کھپا دیا، اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہ دکھائی۔
لنگڑے صحابی پیچھے نہ رہے، محتاج اور نابینا صحابی پیچھے نہ رہے، غریب کمزور پیچھے نہ رہے۔ ہمارا تو آج یہ حشر ہے، شادیوں میں لاکھوں کا خرچ ہو جائے، کروڑوں خرچ ہو جائیں، ناک یوں ہو جائے گا، ناک یوں ہو جائے گا، ہمارا ناک ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ خدا کے بندے یہ سوچا کر میری قبر ٹیڑھی نہ ہو جائے، میری موت تلخ نہ ہو جائے، میرا انجام برا نہ ہو جائے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل دینار۔ ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا شعار؟ جس کے پیچھے موت لپک رہی ہو، جس کے سر کے اوپر موت کی بجلی کڑک رہی ہو، اسے کیسے یہ ہوش آ گیا کہ وہ دنیا میں پھنس کر خدا کو بھول جائے؟ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے وزیروں کو طلب کیا، سفیروں کو طلب کیا، بات بتائی۔ سارے وزیروں نے مشورہ دیا کہ یکدم فوج کو تیار کرو، کوئی وقت ہے مدینے پاک پہ چلنا چاہیے۔ تو کتنے مقدر والا نوجوان ہوگا جس کو حضور نے بلایا، آجا آجا میرے پاس آجا، مجھے کتے ستا رہے ہیں، آجا۔ آج شاہ الحق کا اگر کسی کے پاس خط آ جائے نا کہ تو اسلام آباد میں آ کے مجھے مل، ایمان سے ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ لو جی صدر ہو رہا میں نے طلب کیتا، سبحان اللہ، ایک کنو دستا پھرے گا، السلام علیکم جی اسلام آباد چلا، صدر صاحب نے مینو بلایا، پاوے دو چھوٹے ہی مارن واسطے سدیا ہو گئے۔ تو جس کو امام الانبیاء بلائیں قربان ہو جاؤ۔ فوج اور لشکر چل پڑا مدینے پاک کی طرف، اور مدینے میں آ کر کے مشورہ کیا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، کیا کیا جائے، کیا صورت اختیار کی جائے؟ تو وزیروں نے مشورہ دیا کہ دعوت کرو سارے مدینے کی، اور اس سامنے آپ بیٹھ جائیں، ان آدمیوں کو پہچانتے رہنا، جب وہ آدمی آئے تو پکڑ لیں گے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بادشاہ بھی عجیب تھے، وزیر بھی عجیب تھے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک مچھیارے نے مچھی پکڑی دریا میں سے یا سمندر میں سے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی مچھلی اس کے ہاتھ آ گئی، بڑی خوبصورت کوئی عجیب نسل ہوگی۔ اس نے سوچا اگر یہ مچھی بازار میں بیچوں تو 4 آنے کی نہیں تو 8 آنے کی بک جائے گی، روپے کی بک جائے گی، بادشاہ کے کیا تحفہ دینا چاہیے، انعام ملے گا۔ اس مچھیارے نے جا کر کے بادشاہ کے یہاں وہ مچھی تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور وزیر کو کہنے لگا اسے 100 روپے انعام دے۔ کہنے لگا دے دیتے ہیں جی، کوئی دیر نہیں، دے دیتے ہیں۔ جب تھوڑا سا ماحول کم ہوا، لوگوں کا کان میں کہنے لگا مت ماری گئی، 4 آنے کی مچھی ہے، 100 روپے دے رہے ہو، 10 روپے دے دو، 4 روپے دے دو، خزانہ لٹاؤ گے؟ وزیر کہنے لگا، بادشاہ پھر بھی بادشاہ تھا، کہنے لگا میں منہ اکڑ بیٹھا، میں ہوں نہیں مڑتا۔ بھائی کبھی بادشاہ ایسے تھے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جو منہ سے بات نکالتی اس کو پورا کرتے تھے۔ اب تو ریڈیو ٹی وی پہ اعلان کرنے کے بعد سراسر اس کے خلاف خود کرتے ہیں۔ کہنے لگا بھی میں تو کہہ چکا ہوں، میں تو پھرتا نہیں، میری تو عزت کے خلاف ہے یہ بات، تجھ سے مچھیارا جس طرح راضی ہو تو کر لے، میں تو 100 روپے کا اعلان کر چکا ہوں۔ وزیر کہنے لگا کہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں سلجھا دوں گا اس گٹھی کو اور دینا بھی کچھ نہیں پڑے گا۔ مچھیارے کو بلا کے کہنے لگا قومیاں
یہ ہمارا بادشاہ مچھلیوں کا بڑا شوقین ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو جوڑا چاہیے، اگر یہ مچھی ہے تو مچھا لا کے دے، اور اگر مچھا ہے تو مچھی لا کے دے. جوڑا لیتا بادشاہ تو، ورنہ اٹھا اپنی چل یہاں لے جائیے. دینا ہی نہیں پڑے گا، نہ دو نہ کچھ بھی، سارے ہی انعام بچا لو. نہ اسے جوڑا ملے اور نہ یہ لا سکے اور نہ کچھ دینا پڑے. مچھیارا بڑا سیانا تھا، کہنے لگا وزیر بنے بیٹھے ہو، کوئی عقل بھی ہے؟ یہ تو جو میں لایا ہوں نا، نہ یہ مچھا نہ یہ مچھی، یہ تو خسرا مچھی ہے، اس کے تو جوڑا اللہ نے نہیں بنایا. یہ تو ہجڑا مچھی ہے، اللہ ہی نہیں جوڑا نہیں پیدا کیا، میں کہاں سے لاؤں؟ بادشاہ سن رہا تھا، کہنے لگا آپ اس کو 200 روپے انعام دے. عقل مند لوگ تھے، عقل کی بات کرتے تھے. یہ میرا تیرا زمانہ ہوتا نا. مشورہ دیا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو کہ دعوت کرو سارے مدینے کے مردوں کی، اور آپ بیٹھ کر دیکھتے رہیں، جب وہ آئیں پکڑ لیں گے. خدا کی قسم کتنا نیک بخت سعادت مند ہوگا وہ بادشاہ جو اہل مدینہ کو دعوت کھلا رہا ہے، سامنے بیٹھا ہے، سارا مدینہ آ رہا ہے، کھا رہا ہے، جا رہا ہے. بادشاہ سامنے بیٹھ کے ایک ایک کی شکل کو دیکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے. کہنے لگا کوئی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں. لوگ کہنے لگے کہ مدینہ تو سارا ختم ہو گیا، پھر کوئی باقی نہیں رہا. امیر غریب، دکاندار کاشتکار تاجر، اچھے برے سب کھا گئے، کوئی پیچھے باقی نہیں. بادشاہ کہنے لگا، پریشان ہوا سلطان نور الدین کہ بات سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. کھینچا نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ کو، جلاؤ آدمی کہاں ہے. اندر کی بات نہیں بدلائی، کہا اور آدمی باقی ہے مدینے کے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے آدمی باقی ہے مدینے کے دعوت کھانے والے. تم کیسے کہتے ہو سارے ختم ہو گئے؟ اب حکومت والے کو چل دیے تلاش کرنے. ایک وہیں پہ ہمارے حاجی شفیع صاحب جیسا اچھا آدمی پاس کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا جی مینوں ہن یاد آئے، دو بندے بڑے نیک، بڑے ولی، بڑے سخی، بڑے حاتم تائیں، پر ایک گل ہے وہ کسی کا کھاندے نہیں، وہ تو کھواندے ہیں سارا ہی دن. وہ کسی کا نہیں کھاتے، وہ تو سارا دن کھلاتے ہیں، لوگوں کو سخاوت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں. سلطان نور الدین بادشاہ کہنے لگا چلو لاؤ تو صحیح، وہی کھائیں گے، میں دیکھ تو لوں گا، زیارت تو کر لوں گا ان کی. ان دونوں نیکوں کو بلا کے لائے جو لوگوں کی نظروں میں ولی اللہ بنے ہوئے تھے. بادشاہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی ہے وہ بدبان. پکڑ لیا اور ان کی مالش شروع کی. یوں لکھا کتابوں میں کہ لوگوں میں ایسا سکہ بچھا رکھا تھا انہوں نے کہ پٹائی ان کی ہو رہی تھی، سارا مدینہ رو رہا تھا. ہائے نیکوں کو مار دیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے وہ دیکھو وہ ستو پلانے والے کی پٹائی ہو گئی، اور فلاں نے جس نے مجھے کپڑا دیا تھا اس کی پٹائی ہو گئی. عورتیں رو رہی ہیں کہ یہ تو ہمیں غریبوں کو کپڑے دینے والے نیک لوگ. ان دونوں کو مار پڑ رہی ہے اور سارا مدینہ رو رہا ہے.
اس لیے پتہ چلا کہ جس کو لوگ ولی کہیں وہ ولی نہیں، جس کو خدا کہے یہ میرا ہے وہ ولی ہے۔ اہل کشف حضرات نے لکھا ہے، یہ بات قرآن حدیث کی نہیں، اہل کشف حضرات نے لکھا ہے کہ جب رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا عورت تھی حسن بصری کے زمانے میں، اپنے زمانے کی ولی اللہ تھی، اس کا جب انتقال ہوا قبر میں جب رکھا گیا تو منکر نکیر آ کے کہنے لگے مر ربو کا رابعہ، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میں تو ساری عمر کہتی رہی ہوں وہ ہے، آج تو اس سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں۔ میں تو ساری عمر اسے پکارتی رہی ہوں، آج تو اسی سے پوچھو کہ وہ میرا بنتا ہے، مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ حضرت میمونہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نیم مجذوب عورت تھی، ولی اللہ تھی۔ شیخ عبد الواحد ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، مجرد تھے، دنیا میں شادی نہیں کی، سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت رو کے عرض کر دیا الہی میں نے دنیا میں شادی تو نہیں کی، تو جنت میں مجھے کون سی عورت دے گا؟ جب اب آواز آئی میمونہ ملے گی تجھے۔ لگا وہ کون ہے؟ جو پہاڑ کے دامن میں رہتی ہے۔ شیخ کو شوق ہوا کہ چلو ملیں گے تو جنت میں، دیکھ کے تو آؤں ہے کس طرح کی ہے، کون ہے۔ فطری امر ہے انسان کے دماغ میں، ہر آدمی کا جی کرتا ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے میں دیکھ تو آؤں وہ ہے کس طرح کی، کوئی ایسا نہ ہو جلی ہوئی لکڑی ہوئی فیشنی برقعے میں لپیٹ کر میرے متھے نہ مارتے کوئی۔ ہوتا ہے ایسا بھی، آدمی سمجھتا ہے کہ زمانے بھر کی حسینہ مجھے ملے گی، لیکن جو سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہی ہوتی۔ یہ سارا سرخی پاؤڈر یہی عورتیں تو ختم کرتی ہیں، اور اسپتالوں میں کام تھوڑا ہی آتا ہے۔ تو شیخ عبد الواحد بزرگ پہاڑ کی دامن میں پہنچے، دن کا وقت ہے، میمونہ نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، اور اس کی بکریوں کو بھیڑیے بگیاڑ چراتے پھر رہے ہیں، بگیاڑ اور بھیڑیے چراتے پھر رہے ہیں۔ یہ بیٹھ گیا بزرگ وہاں۔ جب حضرت میمونہ نے سلام پھیرا نا، یوں منہ پھیر کے کہنے لگی عبد الواحد یا عبد الوہاب نام ہے، عبد الواحد عبد الوہاب ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں کیوں آ گیا؟ اس کو مانا لے جانا، جہاں وہ لے جایا کرتے ہیں کہ ان کو بھی علم غیب تھا، اور خدا جس کو بتا دے۔ ٹیلی فون آ جاتا ہے ریلوے اسٹیشن پر کھانے وال سے کہ تیزگام اتنے بجے پہنچ رہی ہے، وہ اعلان کر دیتے، یہ غیب کا علم تھوڑا ہی ہے، وہ تو کھانے والوں نے خبر دی۔ اللہ جس کو جتنی خبر دے دے اتنی رہے گی نا، زیادہ تو نہیں۔ اللہ میاں اپنے خزانے تو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ حضرت میمونہ کہنے لگی یا کیوں آیا، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا۔ کہنے لگا میرا نام کس نے بتایا تجھے؟ میرا نام کس نے بتا دیا تجھے؟ کہنے لگی واہ واہ، جس نے میرا سارا پتہ تجھے بتلایا وہ تیرا نام بتانا مجھے نہیں جانتا۔ اور وہ حیران ہو کر کے دیکھنے لگا کہ بھیڑیے بگیاڑ بکریاں چراتے پھر رہے ہیں۔ کہنے لگی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں اس کے کام میں لگی ہوں، وہ میرا کام خود کرے، بھیڑیوں سے کرائے، کوئی کرے، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہوں، میرا یہی کام ہے۔ اہل مدینہ رو رہے ہیں، نہ مارو، بڑے سخی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔
ہر محرم میں ان کے یہاں نیاز کی دیگ پکتی ہے، بڑے چاول بانٹتے ہیں، کھڑے پہ مجلس لگتی ہے، بڑا زبردست ان کا کاروبار ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، ارکان اسلام کو ڈھا دینا، ایک چاول دیگ بانٹ کر کے جنت کے دروازے پہ، اونچے دروازے پہ نام لکھوا لینا۔ اگر یوں نام لکھے جاتے تو بلال کا چمڑا نہ اٹھیڑا جاتا۔ پٹائی ہوئی دونوں کی، مدینہ منورہ کے حکمراں پولیس والے مار رہے، سارا مدینہ رو رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو اتنے نیک تھے، جتنے اللہ والے تھے، اتنے سخی تھے، ان کو نہ مارو۔ یہ تو سارے مدینہ پہ رات دن صدقہ کرتے ہیں، کھانے والے نہیں کھلانے والے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے خوب مالش کرائی، اس کے بعد ایک بول اٹھا، آؤ میں بتاتا ہوں، جس مکان میں رہا کرتے تھے اس مکان میں چاروں طرف جا کے دکھلایا، پھر مکر گیا، کچھ نہیں ملتا۔ جہاں مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی اٹھا کر تلاش کیا، اس مکان میں بھی کچھ نہیں ملا۔ نہ انہوں نے بتلایا، مار کھا کر پکے ہوں گے نا 10 نمبریے، بتایا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کس مکان میں رہتے ہیں، اس مکان کی جا کر کے پولیس نے تلاشی لی، نہ کوئی مٹی، نہ کوئی گھٹا، نہ کوئی سوراخ، کچھ بھی نظر نہ آئے۔ حیران ہے سلطان نور الدین زنگی، اور جب کچھ نہ انہوں نے بتلایا، مار مار کے تھک گئے، نہ مکان سے کچھ پتا چلا، نور الدین نے سر سجدے میں رکھ دیا، میرے مالک بندہ ہوں، رہنمائی فرما۔ میں آخر بندہ ہوں، مجھے غیب کا پتہ نہیں لگتا، پہنچ تو گیا ہوں، آدمی پہچان لیے، آگے میری تو ہی رہنمائی فرمائے گا۔ بس دل میں اللہ پاک نے ڈال دی کہ جس مصلی پہ کھڑے ہو کر تم نے سجدہ کیا نا، یہ مصلی تو اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو نیچے سے چٹان، باقی تمام فرش سے الگ ایک چٹان ہے پتھر کی۔ چٹان اٹھا کر کے دیکھا، یہاں سے لے کر گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل سرنگ لگائی جا چکی تھی، اور عیسائی کافروں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لے آؤ، پھر ہم مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم جو کہتے ہو یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ہمارا رسول ہے، تو نبی کے جسم کو زمین نہیں کھایا کرتی، آؤ کھود کے دکھلاؤ ہمیں کہاں ہے، قبر خالی ملے گی، مسلمان جھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام تھا کافروں کا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے چاروں طرف 9 دیواریں بنوائی، زمین کی نچلی سطح سے لے کر اوپر تک، اور اس میں لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، شیشہ، ہر قسم کی دھات ملائی کہ کوئی بھی توڑ نہ سکے۔ اب جہاں میں اور آپ جا کر کے سلام پڑھتے ہیں نا، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کرتی ہے۔ تمہارا کیا کہنا؟ تمہیں تو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ لیتے ہو، تمہارے لیے بھی یہی کافی ہے۔ کیا کرو گے مدینے جا کر؟ نہ مدینے والا تمہیں ٹھہرنے دے، نہ تم وہاں ٹھہرو، نہ رہو، نہ مرو، کوئی چیز بھی تمہارے بس کی نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے، بات یوں چل نکلی، آج کوئی مضمون بنا کر کے نہیں لایا کہ اللہ پاک نے بادشاہوں کو ولایت دی، حکمرانوں کو ولایت دی، خلیفاؤں کو ولایت دی، وزیر و اولیاء کرام میں سے تھے۔ آج غریبوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ایک وقت تھا لوگ بچا کرتے تھے۔ عالمگیر بادشاہ مغلیہ خاندان کا ہے رحمہ اللہ، نیک آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے۔ اس کے زمانے میں ایک بہروپی نے پیری کا روپ دھار لیا،
बुजुर्ग बन बैठा है कि झोपड़ी में, उसने कहीं शहर के करीब बनाई होगी। ये हमारे जमाने के जितने मलंग है ना, कुलियों वाले, कब्रिस्तान के किनारे पे जाके कुल्ली बनाते हैं। जितनी चरस, जितनी फीम, जितनी भंग, जितना जुआ कब्रिस्तान में होता है, शहर में नहीं होता। और मैं दावे से कहता हूं, जितनी बदकारी लोग कब्रिस्तान के इर्द गिर्द करते हैं, इतनी बदकारी तकले में नहीं। इल्जाम हमें देते हो, तुम मुर्दों में बैठकर शराब पियो, भंग पियो, चरस पियो और बकवास करो, नमाज न पढ़ो, हरामखोरी करो और फिर वहां भी हम। उस कब्रिस्तान में ऐब किए जाते हैं जहां जाए बगैर तेरा गुजारा नहीं। लाखों मन मिट्टी के नीचे जाना पड़ेगा और खुदा के बंदे कुरान पर उनकी रूह को बख्श, कब्रों को याद कर, कब्र को देख और अपने जिगर पे हाथ रख के सोच, एक दिन मैं भी यहां आऊंगा। जितने आए मलंग मुहाने हर कब्रिस्तान के किनारे पे जाकर बैठेंगे, ओ परले किनारे पे। इसलिए मैं तो कहता हूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है, अगर कोई बाअमल आदमी, अच्छा मुत्तकी किस्म का आदमी कब्रिस्तान से गुजरता हुआ सूरत यासीन पढ़ के बख्श के चला जाए, नबी ने इरशाद फरमाया 40,000 मुर्दों की निजात हो जाती है। कितने कामयाब थे ये लोग कि जिन्होंने नमाजें नहीं, रोजे नहीं, हज ज़कात नहीं, खुदा और उसके रसूल से इनका कितना ताल्लुक था। आज भी बेशुमार हजरात, हज़रत मौलाना कारी फतेह मोहम्मद साहब बद्दज़िल्लु अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, नाबीना बुजुर्ग है, उम्र रसीदा है, 80-90 साल उम्र है, 18 बरस हो गए, जालियां पकड़ के बैठा है, आका तेरे कदमों में दफन हो जाऊं तो मैं कामयाब हो जाऊं। ये है वली अल्लाह। हजरत शेख हदीस साहब बद्दज़िल्लु मौलाना ज़करिया साहब, जिनकी फज़ाइल किताबें पढ़ते हो, कितनी उम्र गुजर गई, मदीने पाक में बैठकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे औलिया किराम, मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहीमहुल्लाह, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरी रहीमहुल्लाह, मौलाना फजल आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह और हजारों औलिया किराम जन्नतुल बकी में दफन है, जन्नतुल मुअल्ला में दफन है। और जिसको नवाजता है अब भी नवाज रहा है। इसी साल हज के लिए गए मदरसा रबिया खैरुल मदारिस के मोहतमिम हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब दिलंदरी मरहूम, मैं दुआ करने गया, स्टेशन छोड़ने गया, मिला, असर का वुजू किया है, बैतुल्लाह के दरवाजे पे धड़ाम से गिर के जान दे दी। और मरते तो यहां भी हैं, अस्पतालों में नहीं मरते लोग, एक्सीडेंटों में नहीं मरते। कुर्बान जाऊं उस मरने पे जो अल्लाह के दरबार में मर जाए। अल्लाह के दरबार में जान दे दी, जन्नतुल मुअल्ला में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और सैयदा खदीजा के दरमियान में जगह मिल गई। ये अल्लाह की तरफ से है और ये खुदावंद करीम जिसको कोई मुकद्दरी चीजें हैं बनाने से नहीं बनती। बहरहाल तड़प तो होनी चाहिए, दिल में अरमान तो होने चाहिए, हर वक्त दुआ तो होनी चाहिए, या अल्लाह दफन भी अच्छा हो, कफन भी अच्छा हो, नमाज जनाजा भी अच्छी हो और आखिरी वक्त भी अच्छा हो, कलमा पढ़ते हुए दम निकल जाए तो और क्या चाहिए।